वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में ट्रंप व्हाइट हाउस में आला ओहदों पर मजीद बड़ी तब्दीलियों की खबरें और फैसला कुन तब्दीली तो नहीं, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। आला अमरीकी फौजी कमांडर अफगान हिकमत अमली की प्रोग्रेस को कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक तज्ज़ियाकार से। प्रोग्राम में मजीद क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। जानेंगे कि भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में हेरोइन का नशा क्यों बढ़ रहा है। मिलेंगे पाकिस्तान की वाहिद खातून बॉक्सिंग कोच से जो इस खेल में ख़वातीन के लिए कर रही हैं एक मिसाल कायम। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ अहम खबरें हॉलीवुड हाइलाइट्स में। साल 2016 के अमरीकी इंतखाबात में सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम और रूस के दरमियान मुबैना गठजोड़ के बारे में तहकीकात के लिए मुकर्रर खुसूसी मशीर ने सदर ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन को एक कानूनी हुक्मनामा जारी किया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस पर मजीद पाबंदियां भी आयद की हैं। तफसीलात के साथ हमारे साथ मौजूद है नदीम याकूब कैपिटल हिल से। नदीम, अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत की तहकीकात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या हुई है? साकिब, ज़राए अबलाग की में छपने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा इंसाफ की जानिब से रूसी मुदाखलत में तहकीकात करने वाले स्पेशल काउंसल रॉबर्ट मलर ने जो सदर ट्रंप का ज़ाती कारोबार और उनका ख़ानदानी कारोबार है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, उसको हुक्म दिया है कि वो रूस के साथ डीलिंग से मुतालिक कुछ दस्तावेज़ात जो हैं उन्हें फ़राहम करे। सदर ने जब सदारत का ओहदा संभाला तो उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने कारोबार से अलग नहीं किया था, बल्कि अपने दोनों बेटों को जो मैनेजमेंट ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की वो उनके हवाले कर दी थी। दूसरी जानब अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां आयद की हैं और कांग्रेस में दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने उनका खैर मकदम किया है। ये जो नई पाबंदियां हैं ये क्या हैं और इनके बारे में मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के खिलाफ ताज़ा ताज़ीरात का ऐलान बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे की जानिब से जासूसी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और 23 रूसी सफारतकारों को मुल्क से निकल जाने के हुक्म के एक रोज़ बाद किया गया है। मॉस्को ने बरतानिया में जहरीले हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की है। सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर रूस की मज़म्मत नहीं की, मगर एक बयान में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर इस हमले की मज़म्मत की है। मैंने बरतानवी वज़ीर आज़म से बात की है। ये बहुत अफसोसनाक मामला है और हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि रूसी इसके पीछे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए और हम इसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, जैसा कि मेरे ख्याल में दूसरे भी कर रहे हैं। अमेरिका ने ये पाबंदियां गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत की वजह से लगाई हैं। 13 अफराद के अलावा रूसी अस्करी हसास इदारे से मुंसलिक एक इंटरनेट रिसर्च एजेंसी को भी ब्लैक लिस्ट किया गया है, मगर अटलांटिक काउंसिल से ताल्लुक रखने वाले एक तज्ज़ियाकार ब्रायन ओटूल कहते हैं कि नई ताज़ीरात रूस पर पहले से लगी पाबंदियों को बेहतर करने से ज़्यादा कुछ नहीं। उन्हें कुछ और इदारों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जिनका जिक्र क्रेमलिन की रिपोर्ट में है। इस इंतहाई खुफिया रिपोर्ट के बारे में सभी इत्तेफाक करते हैं कि बहुत अच्छी है, जिससे सदर पुतिन की ताकत के ढांचे और उनके नर्म गोशे को ज़रब लगती, जहां पर वो और उनके साथी अपना पैसा रखते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात का इन्हिसार उसके रवैये पर है। उन्हें फैसला करना है कि वो अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं या बुरा। मेरा ख्याल है आप देख सकते हैं कि अब तक हमने जिस तरह के इक़दामात उठाए हैं, हम तब तक रूस से सख्ती से निपटेंगे जब तक वो अपना रवैया तब्दील नहीं कर लेता। रूस ने कहा है कि वो अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगा। एक और अहम जो डेवलपमेंट यहाँ पर खबरों की हेडलाइंस बनी हुई है और अमेरिकी मीडिया इस पर तबसरा कर रहा है, वो ये है कि हाल ही में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन की बरतरफी के बाद अमेरिकी सदर जो हैं वो अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल मैकमास्टर को भी तब्दील करने के बारे में सोच रहे हैं। ताहम प्रेस सेक्रेटरी, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इन खबरों की तरदीद की है। जी साकिब। नदीम, आप हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू फॉर दीज अपडेट्स।
نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ نیٹو کی مدد سے افغان فوج 2017 میں طالبان پر دباؤ بڑھانے میں کامیاب رہی اور یہ یقینی بنایا کہ طالبان اپنے اہداف حاصل نہ کر سکیں۔ انہوں نے صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کو غیر مشروط طور پر مذاکرات کی دعوت کو افغان امن کے لیے اہم ترین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ تمام طالبان اس کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن کچھ طالبان مذاکرات کے لیے رضامند ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا قریبی تعلق اس بات سے ہے کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے اور مذاکرات کی میز پر کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں افغانستان نیشنل سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ میدان جنگ کے تعطل کو توڑ کر طالبان کو ایک واضح پیغام دے کہ وہ کسی بھی قیمت پر جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم افغانستان میں افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت کے لیے اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ تعطل ٹوٹ جائے اور ایسے حالات پیدا ہوں کہ سیاسی حل تلاش کیا جا سکے۔ دوسری جانب اس ہی ہفتے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف ووٹیل نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی ایک سماعت میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے ان کی حکمت عملی کا مقصد طالبان پر مفاہمت کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے عسکری اور پاکستان سمیت خطے کے پارٹنرز کے ساتھ مل کر سیاسی اور سماجی دباؤ میں اضافہ کرنا ہے۔ سماعت کے دوران افغانستان میں دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری اور پاکستان پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے حوالے سے دباؤ بڑھانے کی ضرورت کے جواب میں جنرل جوزف ووٹیل نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں پناہ گاہیں ہونا یا خطے میں دوسری طاقتوں کی جانب سے سپورٹ ملنا یقیناً طالبان کی کامیابی کے لیے ایک فیکٹر ہے اور ہمیں ان تمام فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے۔ میری رائے میں صرف پاکستان کی جانب ہماری حکمت عملی درست ہے۔ ہمارے پاس ایسا میکانزم موجود ہے جس کی مدد سے ہم ان کا فوکس اپنے بلکہ ہمارے مشترکہ گولز پر مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ فیصلہ کن تبدیلیاں نہیں ہوئیں، لیکن یہاں ہمیں ان کی جانب سے ملنے والے مثبت اشاروں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ نیٹو کی رپورٹ اور جنرل جوزف ووٹیل کے بیان کے تناظر میں افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے یونیورسٹی آف باسٹن میں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین عادل نجم سے، جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عادل، ویلکم ٹو ویو 360۔ نیٹو رپورٹ کے برعکس طالبان کی حالیہ کامیابیاں، ان کے حملے اور افغانستان میں امن مذاکرات پر ان کی طرف سے کوئی باضابطہ رد عمل نہ دینا، تو اس سے لگتا ہے کہ نیٹو اور امریکی افواج کو وہ لیوریج نہیں مل پایا جس کی انہوں نے امید کی تھی۔ نہیں، لیوریج تو میرے خیال میں اس وقت امریکہ کے پاس یا نیٹو کے پاس یا پاکستان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کی اس وقت امریکہ میں جو افغانستان میں امریکی جنگ ہے وہ ویتنام سے زیادہ لمبی ہے۔ وہ امریکہ کی طویل ترین جنگ بن چکی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ جنگ جو ہے جب سوویٹس نے افغانستان اٹیک کیا تھا اس سے زیادہ، سوویٹ آکوپیشن آف افغانستان سے زیادہ طویل ہو چکی ہے افغانستان میں اس وقت امریکن آکوپیشن۔ لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جو کنٹرول ہے طالبان کا وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت جو افغانوں کا تھا سوویٹس کے خلاف۔ تو اس میں یہ سوچنا کہ جی ہمارے پاس لیوریج ہے وہ میرے خیال میں خام خیالی ہے۔ یہ بھی خام خیالی ہے کہ بیچارہ پاکستان کچھ کر لے گا۔ کاش کر سکتا، اور اگر کر سکتا تو ضرور کرتا، اور اگر کر سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ جنگ جو ہے صرف پاکستان کی یا سینکچری کی وجہ سے اس طرح جاری ہے، میرے خیال میں یہ بہانہ بازی ہے۔ پاکستان بیچارہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ واقعہ جو کل لاہور میں ہوا دوسرے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میرے خیال میں ہم ڈیلوژن میں ہیں، اور ہم سے میری مراد جو ہے امریکہ ڈیلوژن میں ہے، نیٹو ڈیلوژن میں ہے، پاکستان ڈیلوژن میں ہے، اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ بیچارہ افغانستان جو ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس تمام تر گفتگو میں ہر پارٹی کے رول کا ذکر ہے، لیکن افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کا اپنا کوئی نہ اس میں وائس ہے نہ اس میں عمل دخل نظر آتا ہے۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا جو ابھی جنرل جوزف ووٹیل کا بیان ہے کہ پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مثبت اشارے مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے بھی پاکستان سے اپنی توقعات کم کر لی ہیں؟ میں یقیناً یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے علم نہیں ہے، اندر بہت چیزیں ہوتی ہوں گی۔ پاکستان یقیناً شاید کچھ کر سکتا ہو، لیکن جنگ کا
وہ جو ڈائریکشن ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ سوچنا کہ پاکستان ایک ملک جو ہے جس کے اپنے اتنے مسائل ہیں وہ اس جنگ کا پورا ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے, یہ میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے. بہانہ بازی شاید نہ ہو, لیکن یہ دل کے خوش رکھنے کی باتیں. جو تھوڑا بہت پاکستان کر سکتا ہے وہ پاکستان کو کرنا چاہیے. پاکستان کو کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ جنرل صاحب نے کہا ہے, پاکستان کو کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کو اپنے اوپر اثر پڑتا ہے. ہم نے لاہور میں ابھی بلاسٹ میں دیکھا, دوسرے بلاسٹ میں دیکھا. لیکن یہ سوچ لینا کہ اس جنگ کا تعین جو ہے وہ پاکستان کے ایکشن سے ہوگا, میرے خیال میں گیونگ ٹو مچ کریڈٹ ٹو پاکستان. اور یہی بات سیکرٹری خارجہ نے اپنے دورے میں بھی کی کہ پاکستان پر اس کی صلاحیت سے زیادہ انحصار نہ کیا جائے. تو اگر ہم بات کریں افغانستان میں امریکہ کے کردار کی, تو امریکی وزیر دفاع جو کہ اس ہفتے ہی افغانستان میں تھے, انہوں نے کہا کہ وہاں پر کامیابی اب بھی ممکن ہے. صدر ٹرمپ اور سیکرٹری خارجہ کے بیانات تھوڑے مختلف نظر آتے ہیں. تو کیا امریکہ اب بھی امن مذاکرات اور جنگ یا فوجی حل کے درمیان کسی تذبذب کا شکار ہے؟ میرے خیال میں یقیناً شکار ہے. اس وقت امریکن پوری فورن پالیسی تذبذب کا شکار ہے. آج کی جو خبر ہے کہ جنرل میک ماسٹر کو شاید تبدیل کر دیا جائے, اس ٹویٹ کا ہم انتظار کریں گے, لیکن اس سے ایک اور جو ہے تذبذب پیدا ہوتا ہے, خصوصاً افغان پالیسی میں ہوتا ہے. افغان پالیسی, ڈیفنس پالیسی ان جنرل, بٹ افغان پالیسی ان پرٹیکولر جو ہے اس میں جنرل میک ماسٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور کیونکہ انہوں نے خود وہاں سرو کیا ہے اور اس کا اثر پڑا ہے. تو اس وقت تذبذب جو ہے اس کی بہت سی نجتیں, اس کی بہت سے پہلو ہیں, اور یقیناً طالبان جو ہیں وہ خود بھی یہی کنفیوژن دیکھ رہے ہوں گے اور اس کنفیوژن کا وہ فائدہ اٹھائیں گے. اس کنفیوژن کا وہ فائدہ اٹھائیں گے افغانستان میں, اس جنگ میں, نیٹو کے خلاف, امریکہ کے خلاف اور پاکستان کے خلاف, اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور طالبان کی خاموشی کو پاکستان کی عسکری قیادت مثبت اشارہ کیوں سمجھ رہی ہے؟ جو ہمیں رپورٹس آئی ہیں گزشتہ دن ہی, مجھے نہیں پتا کیوں سمجھ, یہ پاکستان کی عسکری قیادت کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے آئیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان کی خاموشی جو ہے وہ ایک مثبت اشارہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی خاموشی مثبت اشارہ ہے؟ میرا سچی اوپینین تو یہ ہے کہ پاکستان عسکری قیادت کو بھی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تھی اس چیز پہ, کیونکہ مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ خاموشی اتنا زیادہ بھی ریڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کا نام میں آئی ڈو ناٹ سی کہ وہ کیوں مثبت اشارہ ہوگا یا کیوں وہ منفی اشارہ ہوگا. طالبان ایک ایکٹر ہے اس تھیٹر آف وار میں, وہ اپنے مفادات پہ عمل کرے گا. میرے خیال میں عسکری قیادت جو پاکستان کی ہے, مجھے ان کی یہ سٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آئی, اور شاید وہ بھی اگر خاموشی اختیار کرتے تو بہتر تھا. عادل آپ ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے, تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آپ صحت, سائنس, انٹرٹینمنٹ اور کئی ڈفرنٹ موضوعات پر نہ صرف معلوماتی مضامین پڑھ سکتے ہیں بلکہ ویڈیو رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پروگرام میں آگے چل کر ملاقات کریں گے پاکستان کی پہلی اور شاید واحد خاتون باکسنگ کوچ سے, جو اس کھیل میں خواتین کے لیے بہت اہم کام کر رہی ہیں. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں منشیات کے مسئلے پر بھی ایک رپورٹ شامل ہے آج کے شو میں, لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر سے کچھ اہم خبروں پر ورلڈ ویو میں. برطانیہ کی جانب سے روسی سفارتکاروں کو بے دخل کرنے کے رد عمل میں روس نے دھمکی دی ہے کہ وہ روس میں برطانوی سفارتکاروں کو بے دخل کر دے گا, جبکہ روسی نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ کی جانب سے معاشی پابندیوں کے رد عمل میں کئی امریکی شہریوں کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے. اس سے قبل برطانیہ, فرانس, جرمنی اور امریکہ نے برطانیہ میں سابق روسی جاسوس کو کیمیکل حملے میں ہلاک کرنے کی کوشش پر روس کو اجتماعی طور پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے. فلپائن نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے علیحدگی کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے. عالمی ادارے کو لکھے جانے والے خط میں کہا گیا ہے کہ فلپائن اقوام متحدہ کے قوانین کی پاسداری جاری رکھے گا. فلپائن کی جانب سے یہ فیصلہ ICC کے اعلان کے بعد آیا, جس میں کہا گیا تھا کہ فلپائن میں صدر اور اعلیٰ حکام کی جانب سے ملک میں انسانیت کے خلاف جرائم پر ابتدائی تحقیقات کی جا رہی ہیں. یمن کے سیاسی اور سفارتی ذرائع کے مطابق حوثی باغیوں اور سعودی عرب کے درمیان یمن میں جاری جنگ کے خاتمے کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں. ذرائع کے مطابق حوثی باغیوں کے ترجمان امان میں سعودی حکام کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں. 3 سال سے جاری جنگ کے باعث یمن بدترین انسانی بحران کا شکار ہے. ویتنام جنگ کے دوران امریکی فوج کی جانب سے سن مائی کے علاقے میں 500 سے زائد شہریوں کی ہلاکت کی 50ویں برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ہلاک ہونے والے افراد کے رشتہ داروں نے شرکت کی. 1968 میں امریکی فوج نے ویتنام کے رہائشی علاقوں پر حملہ کر کے خواتین اور بچوں سمیت 504 افراد کو ہلاک کر دیا تھا.
نفسیاتی ماہرین اور پولیس کے مطابق بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے نوجوانوں میں منشیات کے استعمال میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ نفسیاتی معالج کہتے ہیں کہ ان کے پاس روزانہ ایسے درجنوں نوجوانوں کو لایا جاتا ہے جو نشہ اور مرکبات کے استعمال کے نتیجے میں جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ مزید شری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بالخصوص نوجوان نسل میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کی بنیادی وجہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں سے چلے آ رہے نامساعد حالات ہیں۔ کشمیر کی سوسائٹی ابھی کئی ڈیکیڈ سے کنٹینیوس وائلنس کا شکار ہو رہی ہے، اس سے یہاں کے تقریباً سبھی سسٹمز پہ اثر پڑ رہا ہے، جو کہ سوشل فیبرک اٹ از فالنگ اپارٹ۔ تو مین جو سوسائٹی میں ایکسپریشنز ہوتے ہیں یوتھ کے، وہ بلاک ہو گئے ہیں۔ بہت مقدار میں ینگ بچے اور بچیاں اس میں افیکٹڈ ہیں، زیادہ تر یوتھ، کیونکہ ان کو بہت قسم کی فرسٹریشن ہے، جاب کی کلیئرٹی نہیں ہے، پڑھائی کے بعد کیا کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ آ جا کے ڈپریشن کی وجہ سے یہ ایسی چیزیں، نشے کی چیزیں لیتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو قابو میں لایا جائے۔ نشے کا عادی ایک نوجوان جو باوجود اپنا نام ظاہر کرنا چاہتا ہے اور نہ کیمرے کے سامنے اپنا چہرہ لانا چاہتا ہے، کہتا ہے یہاں پہ سر حالات ہی ایسے ہیں، سارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو سٹریس کی وجہ سے معاملہ کیسا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں اور پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مسئلہ صرف غیر قانونی منشیات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ فارماسیوٹیکل ادویات کو بھی اب نشے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ عمل اتنا ہی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے جتنا غیر قانونی منشیات کا استعمال۔ پولیس یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ 1990 کے بعد ریاست ہیروئن اور اس سے وابستہ اشیاء کی اسمگلنگ کا بین الاقوامی ٹرانزٹ پوائنٹ بن رہی ہے، اور ان کے بقول ہیروئن اور براؤن شوگر کی ایک بڑی مقدار افغانستان سے پاکستان اور پھر اس کے زیر انتظام کشمیر کے راستے سے ہو کر بھارت کے زیر انتظام کشمیر پہنچ رہی ہے۔ اس کا ایک حصہ مقامی سطح پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن زیادہ مقدار ممبئی، دلی اور بھارت کے دوسرے شہروں اور علاقوں میں اسمگل کی جاتی ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA سری نگر۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں منشیات کے مسئلے پر رپورٹ پیش کر رہے تھے یوسف جمیل۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی منشیات کے استعمال کا مسئلہ موجود ہے۔ مظفر آباد میں نشے کی بحالی کے ادارے سے منسلک عہدیداروں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں منشیات کے نشے کے عادی افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جن کی اکثریت مردوں پر مشتمل ہے۔ تاہم اس بارے میں باقاعدہ اسٹڈی نہ ہونے کے باعث مسئلے کی شدت کا درست اندازہ لگایا جانا ممکن نہیں۔ آفیشلز نے یہ بھی بتایا کہ حکومت کی طرف سے میرپور اور راولا کوٹ میں 2 مزید ریہیبلیٹیشن سینٹرز کھولے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان میں جہاں مردوں اور عورتوں کو عام طور پر ان کے روایتی کرداروں میں ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے، وہاں باکسنگ کے مردانہ کھیل میں عورتیں کم ہی نظر آتی ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں شہناز کمال سے، جو پاکستان کی واحد خاتون باکسنگ کوچ ہیں۔ وہ نہ صرف اس کھیل میں بلکہ ایک کوچ کے کردار میں بھی شاید واحد خاتون ہیں، اور خواتین کے لیے ایک نئی مثال قائم کر رہی ہیں۔ ملیے شہناز کمال سے، سوائے ایک چیز کے وہ ہر لحاظ سے ایک عام پشتون خاتون ہے، اور وہ چیز ہے ان کا باکسنگ کا شوق۔ وہ پروفیشنل باکسر رہی ہیں اور اس وقت پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے ساتھ رجسٹرڈ پاکستان کی پہلی باکسنگ کوچ ہیں۔
میں اپنے شوہر کی شاگرد تھی، انہوں نے مجھے باکسنگ سکھائی۔ اس شعبے میں کوچ کی حیثیت میں داخل ہونے سے پہلے میں تربیت یافتہ باکسر تھی۔ میں نے 2 سال باکسنگ سیکھی، جس کے بعد میں نے اس کے تمام امتحان دیے اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور ماشاءاللہ ہم ہر ایونٹ میں کامیاب رہے۔ شہناز ملک کی واحد انٹرنیشنل باکسنگ کوچ ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں اور شوہر کے ہمراہ اپنی پرانی گاڑی میں باکسنگ رنگ لے کر دیہی علاقوں کا سفر کرتی ہیں، جہاں وہ کمسن بچے بچیوں کو باکسنگ کے گر سکھاتی ہیں۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں خواتین کو باکسنگ سکھانے میں پہل کی ہے۔ ہمارا پہلا تربیتی کیمپ پشاور میں تھا، جو پشاور کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ ٹریننگ کے بعد لڑکیوں نے سونے کے تمغے جیتے۔ ان میں ایک کا تعلق خیبر پختونخوا سے اور دوسری لڑکی ملتان سے تھی۔ ہم نے ان کی ٹریننگ کی اور پھر جنوبی ایشیائی کھیلوں میں انہوں نے کانسی کے تمغے جیتے۔ پاکستان میں خواتین کی باکسنگ سے متعلق پائے جانے والے غلط روایتی خیالات کے باوجود شہناز کے شوہر سید کمال خان کو شہناز کی کامیابی پر ناز ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ میری اہلیہ باکسنگ کرتی ہیں اور سکھاتی بھی ہیں۔ یہ ایک اچھی راہ ہے، سپورٹس ایک اچھی اور مثبت راہ ہے۔ الحمدللہ ہم برے راستے پر نہیں، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، نہ ہی ہمیں لوگوں کے کہنے کی پرواہ ہے۔ کمال خاندان کو خواتین کے لیے حکومت کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے کھیل سے ان کا لگاؤ ہی کافی ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں تمام لڑکیوں کو سیلف ڈیفنس کے لیے باکسنگ سکھاؤں۔ ہمارے معاشرے کو عورتوں سے متعلق بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ والدین اپنی بچیوں کو کیوں باکسنگ نہیں سکھانا چاہتے۔ شہناز کہتی ہیں کہ باکسنگ سے وہ امیر تو نہیں بن سکتی، لیکن وہ اور ان کے گھر والے چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو بھی وہ تمام مواقع حاصل ہونا چاہیے جو لڑکوں کو حاصل ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ان کا مشن ہی ان کے لیے مسرت کا باعث ہے۔ حمید اللہ کے ساتھ سباشہ خان، اردو VOA۔ امریکی باکس آفس پر بلیک پینتھر اس ہفتے بھی پہلے نمبر پر رہی، لیکن اوپرا ونفری کی فلم A Wrinkle in Time بھی کچھ زیادہ پیچھے نہیں۔ اس بارے میں مزید اور ہالی ووڈ کی کچھ اور مزید خبریں آج کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ انٹرٹینمنٹ کمپنی نیٹ فلکس کی ڈرامہ سیریز اسٹرینجر تھنگس کے خالق ڈفر برادرز نے خود پر لگائے گئے بدسلوکی کے الزامات کی تردید کی ہے۔ ڈرامہ سیریز کی ایک کرو ممبر نے الزام لگایا تھا کہ اس نے ڈفر برادرز کو شوٹنگ کے دوران کئی خواتین کی نازیبا الفاظ میں تذلیل کرتے دیکھا ہے۔ ڈفر برادرز کا کہنا ہے کہ کام کے دباؤ کے باعث شاید کبھی انہوں نے اونچی آواز میں بات کی ہو۔ ان کے اس برتاؤ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں۔ اس ہفتے ریلیز ہونے والی فلم رنکل ان ٹائم باکس آفس پر $33 ملین کمانے میں کامیاب ہو گئی جبکہ بلیک پینتھر اب بھی پہلے نمبر پر بڑا جوان ہے۔ رنکل ان ٹائم 1962 کے ناول دی سیم نیم پر مبنی ہے۔ اس میں اوپرا ونفری، ریسی ودرسپون اور منڈی کیلنگ نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اب نہیں ہو سکیں گے پلو ٹاکس۔ برٹش پاکستانی باپ کے بیٹے سنگر زین ملک اور ان کی گرل فرینڈ ٹاپ ماڈل جی جی حدید نے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ دونوں نے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی مثبت انداز میں تعریف کی اور فینس کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ رپورٹس کے مطابق دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ اپنے کیریئر کے دباؤ اور مصروفیات میں اضافے کی وجہ سے کیا۔ ایک دور میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی ہالی ووڈ اداکارہ کیمرون ڈیاز نے ایکٹنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ اب اپنی ذاتی زندگی کو توجہ دینا چاہتی ہیں۔ کیمرون کچھ عرصے سے اسپاٹ لائٹ سے غائب تھی اور ان کی آخری فلم اینی بھی 2014 میں ریلیز ہوئی تھی۔ وحدہ خلیل، اردو VOA۔ اس کے ساتھ ہی یہ تھا آج کا ویو 360۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com/VO Urdu کے پیج کے ذریعے، جہاں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @UrduVOA۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے اور ہیو اے نائس ویکینڈ۔